Assalamu alaikum everyone. Welcome to another exciting episode of The MD Cat Show. आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है बिकॉज आज पहली दफा TMS में हमने एक फीमेल गेस्ट को इनवाइट किया एंड आवर गेस्ट इज वेरी स्पेशल. This intelligent lady has secured 1058 marks in FSC along with 191 marks in MDCAT. Ladies and gentlemen, please welcome the guest of the 5th episode of The MDCAT Show, Dr. Kanza Iman. Kanza, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है. मैं आपसे पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि आपको The MDCAT Show में आपका कैसा फील हो रहा है? It's good being here. It's my first time recording such a show, so I was very excited. Yes, ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ एपिसोड इसके स्टार्टिंग वाले देखे होंगे और आपको पता होगा कि इस शो का मकसद क्या है. तो वही मकसद मैं एक दफा थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देता हूँ कि हमारे शो का मकसद है कि MDCAT एस्पिरेंट्स को एक न्यू वे में गाइड किया जाए और पाकिस्तान का जो एजुकेशनल सिस्टम है उसकी सोशल मीडिया पैटर्न्स को इम्प्रूव किया जाए. And I am very thankful to you कि आप आज यहाँ आई और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से MDCAT एस्पिरेंट्स को गाइड करेंगे. बात को स्टार्ट करने से पहले मैं जल्दी आपसे पूछना चाहूँगा कि किंग एडवर्ड में आप पढ़ रही हैं, आपको कैसा फील होता है? किंग एडवर्ड कैसी है? Is it according to your expectations? क्या यहाँ पर आपको मजा आ रहा है? कैसी लाइफ है केली में? केली की लाइफ की अगर बात करूँ तो अंदर हम एक जगह आने से पहले बहुत सारी चीजों को सोचते हैं एंड इट्स नॉट ऑलवेज लाइक कि जो कुछ आपने सोचा होता है वो सच हो जाए. रियलिटी हमेशा मुख्तलिफ होती है आपके ख्वाबों से. हम लोग बहुत फैंटेसाइज करते हैं हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा सुना होता है, तो इस वजह से हम उस चीजों को शायद बहुत ज्यादा अपने दिमाग में अच्छा बनाते हैं. लेकिन हमें हमेशा रियलिटी फेस करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए एंड दिस इज व्हाट आई लर्नड आफ्टर आई moved to Delhi and especially visiting the hostels. Okay. हॉस्टल सेल्फ सेटिस्फाई नहीं की पढ़ाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? पढ़ाई ज्यादा तो नहीं है यहाँ पर? पढ़ाई जाहिर है कि आप मेडिकल आपने चूज कर लिया है तो आपने एक ऐसी फील्ड चूज कर ली उसमें आपने सारी जिंदगी पढ़ना है. तो फिर आई थिंक अभी ये कंप्लेन करना कि अब हमें पढ़ना है तो यस आई थिंक इट्स इलॉजिकल कि किसी ने अगर मेडिकल चूज किया तो उसको पहले ही ये अपना गोल रखना चाहिए कि मैंने सारी जिंदगी लर्न करते रहना और हमेशा डे बाय डे बेहतर से बेहतरीन होते रहना है. और मेरा है पढ़ाई इसको बंदे को अपनी जिंदगी के अंदर फिट कर देना चाहिए, ना कि पढ़ाई से काम करना. जैसे कि आप जानते हैं कि हम द MDCAT शो में MDCAT एस्पिरेंट्स से ही क्वेश्चंस कलेक्ट करते हैं और वही क्वेश्चंस अपने गेस्ट से पूछते हैं. तो आज भी कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए स्पेशली कलेक्ट किए हैं और वो कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं. हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. MDCAT aspirants, allow me to introduce you to the sponsor of the MDCAT show, Inside MDCAT. Inside MDCAT is a platform connecting MBBS students with MDCAT aspirants, जो कि ना सिर्फ MBBS students को earn करने का मौका दे रहा है बल्कि MDCAT aspirants को अपने ideals के साथ one-on-one interact करने का मौका भी दे रहा है. So MDCAT हिस्ट्री में पहली बार आप उन लोगों के लेक्चर ले रहे होंगे, उन लोगों की बुक्स पढ़ रहे होंगे, उन लोगों से अपने डाउट सॉल्व करा रहे होंगे और उन लोगों से one-on-one mentorship ले रहे होंगे जो कि आपके फेस से गुजर चुके हैं और MDCAT को क्रैक कर चुके हैं और अब आपको MDCAT क्रैक करने में मदद दे रहे हैं. इनसाइड MDCAT आपको मौका देता है कि आप ना सिर्फ MBBS स्टूडेंट्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करें बल्कि उनकी गाइडेंस और उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए MDCAT को क्रैक करें. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आप किंग एडवर्ड में पढ़ रही और इतना अच्छा आपने स्कोर किया. इस सारी जर्नी के पीछे की क्या मोटिवेशन थी? क्या चीज थी जिसने आपको पुश किया कि आप इतनी ज्यादा देर के लिए कंसिस्टेंटली इतनी मेहनत करें और इतनी अच्छी कामयाबी हासिल करें? क्या चीज थी जिसने आपको पुश किया? व्हाट वाज योर मोटिवेशन? सर बेसिकली मेरे लाइक इन एक फुल एक्सटेंडेड फैमिली नो वन इज अ डॉक्टर और आई रिमेंबर माय मॉम इज अ नर्स. तो उन्होंने एक दफा मुझे बताया था, काफी साल पहले की बात है, एक दफा उनके वार्ड में एक डॉक्टर कंजा है एंड शी वाज सो फैसिनेटेड और क्योंकि उन्होंने जब देखा कि लाइक नाम भी मेरे जैसा है तो उन्होंने घर आके कहा कि आज इस तरह से ना हमारे वार्ड में डॉक्टर कंजा आई थी और मैं सोच रही थी कि एक दिन मेरी बेटी भी इसी तरह से ना व्हाइट कोट पहनकर और अपना नाम के साथ जो है वो डॉक्टर लगाएगी. तो एट दैट टाइम मुझे इतना एहसास नहीं था कि ये चीज मतलब आगे जाकर मेरे लिए इतनी बड़ी मोटिवेशन बन सकती है क्योंकि इट्स लाइक 3-4 साल पहले की बात. तो उसके बाद फिर लाइक जब मैं MDCAT तैयार कर रही थी तो स्पेसिफिकली वो बात मेरे दिमाग में थी and I knew कि if I want to make my parents proud and like you know वो एक होती है बात के खानदान में पहली डॉक्टर और the only person जो मेडिकल यूनिवर्सिटी में जा रही है और वो भी फिर किंग एडवर्ड में जा रही है तो it's like a big thing. Yes, I can really understand. Parents की expectations, मेरा ख्याल है
پیرنٹس کی امید سے زیادہ بڑی موٹیویشن کوئی بھی نہیں ہو سکتی. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب میں ایم ڈی کیٹ کی تیاری کرتا تھا تو رات کو میرے فادر جب گھر آتے تھے تو میں ان سے جب ان سے گلے ملتا تھا, وہ جتنا خوش ہوتے تھے وہ مجھ سے مل کے, اور جتنی مجھے ان کی آنکھوں میں امید نظر آتی ہے, میرا خیال ہے اس ٹائم میں جتنا موٹیویٹ ہوتا تھا اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے موٹیویٹ نہیں کر سکتی. تو پیرنٹس کی پہلے اپنے آپ کو اتنا بنانا کہ پیرنٹس آپ سے کچھ امید لگا سکیں, یہ کام کرنا, اور اس کے بعد پیرنٹس کی امید کو پورا کرنا, یہ سوچ کرنے کے مائنڈ میں تو بندہ ہمیشہ موٹیویٹڈ رہے گا. Really, it's really an inspiring journey. Next question کے ہم چلتے ہیں. تو پھر ڈاکٹر چندر سیکنڈ کوشچن ہے آپ کے لیے کہ آپ نے ایم ڈی کیٹ کی تیاری کب اسٹارٹ کی تھی؟ مطلب آپ نے ایف ایس سی میں پڑھنا اسٹارٹ کر دیا تھا یا پھر آپ نے ایف ایس سی کے بعد تیاری اسٹارٹ کی؟ اچھا, اس بارے میں نا بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم پیرنٹ پریپریشن سیشن جوائن کریں گے تو تبھی صرف ہم ایم ڈی کیٹ کلیئر کر سکتے ہیں, ادروائز نہیں کر سکتے, جبکہ ایسا نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ نے ایف ایس سی بہت اچھی کر لی, آپ کے کانسیپٹس اچھے ہیں, تو 3 مہینے اور آپ کنٹینیوسلی محنت کر رہے ہیں, آپ اکیڈمی جا رہے ہیں, لیکچرز اٹینڈ کر رہے ہیں, ٹیسٹ اٹینڈ کر رہے ہیں, تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اور میں نے بھی ایف ایس سی کے بعد اکیڈمی جوائن کی تھی, مطلب جس دن ایف ایس سی کا لاسٹ پیپر تھا نا, اسی ہماری اکیڈمی فرسٹ کلاس, تو آئی تھنک اس میں 3-3.5 مہینے بہت ہوتے ہیں کہ آپ ریویژن کریں, پریکٹس کریں. صرف بات یہ ہے کہ آپ نے کنسسٹنٹ رہنا اور اپنے ساتھ اپنے گول کے ساتھ سنسیئر رہنا. صحیح ہو گیا, مطلب 3 ماہ میں بندہ تیاری کر سکتا ہے. ابھی لاسٹ میں آپ نے ایک بات کی ہے کہ آپ 3.5 ماہ میں تیاری کر سکتے ہیں, بس یہ ہے کہ آپ ایک کنسسٹنٹ رہنا. یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کنسسٹنٹ کیسے رہنا ہے, یہ کنسسٹنسی کیسے آتی ہے. بندہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے تو بندہ پڑھنے لگ جاتا ہے, لیکن کچھ دیر پڑھنے کے بعد موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے, پھر پڑھائی نہیں ہوتی. آپ ڈیلی کیسے پڑھ لیتی, کیسے آپ کنسسٹنٹ رہتی ہیں؟ So the thing is کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں پیشنیٹ ہوتے ہو نا, اور آپ نے سوچ لیا ہے کہ میں نے کر کے رہنا, تو پھر اگر ہوتا ہے انسان برن آؤٹ ہو جاتا ہے, آپ ڈیلی بیسس پہ اتنا زیادہ سمجھنا نہیں پڑھ پاتے, نیڈ اے بریک. انسان ہے, we do need a break. تو ریسٹ کر لیں آپ بریک لیں, آپ 1 دن کی بریک لیں, 2 دن کی, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ you are entering 5th day of your 30-minute break. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ میرے پاس آلریڈی ٹائم بہت کم ہے. لیکن جیسے میں اپنا یہ تھا کہ جیسے فرسٹ ڈاکٹر آف مائی فیملی, تو میں نے نا ایک پیپر کے اوپر اسٹیکی نوٹ پہ لکھ کر اپنے پین ہولڈر کے ساتھ اسٹیک کیا ہوا, جس پہ میں اسٹڈی ٹیبل پہ پڑھتی تھی. تو دیٹ ایکچولی لائک جب بھی کبھی میں فیل کرتی تھی کہ بس اب مجھ سے نہیں ہوتا, تو میں اس کو پڑھتی تھی, اور مجھے پھر احساس ہوتا تھا کہ میرا یہ پڑھنا, یہ سب کچھ یہ آئے گا نہیں جائے گا. It is actually for something and I am doing it for something. ماشاءاللہ, یہ بہت ہی اچھا ایک ٹیکٹک ہے. مطلب جیسے ہی بندے کی موٹیویشن ڈاؤن ہونے لگے, بندہ اپنی موٹیویشن کو دوبارہ سے دیکھے, مطلب بندے کے سامنے ایک چیز پڑی ہو جو بندے کی موٹیویشن ہے, اور بندے کی موٹیویشن کو دوبارہ سے ارائیو کر دے, اور اسی طرح بندہ کا صحیح ہو گیا. نیکسٹ کویسچن کی طرف پہنچ جاتے ہیں. نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ آپ نے ایم ڈی کی تیاری کہاں سے کی تھی, مطلب آپ نے کون سی اکیڈمی جوائن کی تھی, اور اس اکیڈمی کو جوائن کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اچھا, میں نے کپس سے تیاری کی تھی, اور راولپنڈی سے میں کو وہاں پہ صدر کیمپس سے میں تیاری کی تھی. ریزن واز کہ سب سے یہ بھی سنا تھا, اینڈ اٹ واز ایکچولی ان کا ایڈمیشنس کا ریشو اسٹوڈنٹس کا بہت زیادہ ہوتا ہے, پلس ان لوگوں کی جو جنرل اسٹریٹجیز ہوتی ہیں پڑھانے کی, اور وہ جس طریقے سے لے کر چلتے ہیں ان کے ٹیسٹ وغیرہ, وہ کافی اچھے ہیں, اور بہت سارے لوگ دوسری اکیڈمی سے بھی ان کو فالو کرتے ہیں. تو جب بھی اکیڈمی آپ چوز کریں, اس کے لیے آپ سوچ رہے ہیں کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا, تو ان فیکٹرس کو آپ نے دماغ میں رکھنا ہے کہ ان کے کتنا ریشو آف ایڈمیشنس کا, کتنے اسٹوڈنٹس کا ہر ایئر اس اکیڈمی سے ایڈمیشن ہو. دس از ویری نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ 2 سے 3 ماہ میں ہم نے ہینڈی کیٹ کی تیاری کرنی ہے, تو اس کی جنرل اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے کوئی نئی چیز یاد نہیں کرنی چاہیے. ہم نے کیونکہ اس وقت اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ فار ایگزامپل آپ فیڈرل بورڈ سے, تو آپ پی ڈی بی کی کتابیں سے پڑھائے ہو, تو ہے پی ڈی بی بہت ایکسپینسو ہے, تو اس میں آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ نئی چیزیں نکالیں اور ان کو یاد کرنا شروع کریں. اور یو ہیو ٹو آپ ریوائز کریں, اور جو سلیبس آپ نے کور کیا ہے اس کی آپ پریکٹس کریں. آپ کے پاس بہت ساری سورسز ہیں آن لائن وغیرہ, آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں, پھر اکیڈمی سے آپ ان سے تیاری کریں. تو پریکٹس امپورٹنٹ ہے. آپ نے نئی چیزیں یاد نہیں کرنی, چیزوں کو ریوائز کرنا ہے. لیکچرز اکیڈمی آپ نے جو بھی جوائن کیے سارے کے سارے اٹینڈ کریں,
پیچھے بیٹھ کے گانے نہیں سننے, بالکل. ناولس نہیں پڑھنے, لیکچر اٹینڈ کرنے ہیں. اور پلس آئی وڈ ایکچولی ریکمینڈ کہ آپ نوٹس بنائیں, کیونکہ آپ کے جو خود کے ہینڈ ریٹن نوٹس ہوتے ہیں وہ باتیں لکھتے ہوئے آپ کے دماغ میں رہ جاتی ہیں. اور موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے ٹیچرس آپ کو امپورٹنٹ کوشچنس یا امپورٹنٹ پوائنٹس اس سے بتا رہے ہوتے ہیں جو مے بی آپ کو باقی بکس میں نہ ملے ہوتے ہیں. بالکل. دیٹ از ایکچولی امپورٹنٹ. آپ اپنے نوٹس جب بنائے ہوتے ہیں پھر ان کی شارٹ لسٹنگ جب آپ نے خود کی ہوتی ہے پرچائز کی یا کسی کی شارٹ لسٹنگ پکڑ لیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ نے جو خود کی بھی ہوتی ہے وہ آپ کو زیادہ اچھی سمجھ بھی آتی ہے اور آپ نے اپنے مطابق کی بھی ہوتی ہے کہ اس طرح سے مجھے سمجھ آئے گا میں اس کو لے کر. ٹھیک ہو گیا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ لیکچرز جو ہیں وہ بہت بڑا ایسٹ ہے, اور لیکچرز اگر بندہ دھیان سے فوکس کرے تو بندے کو ایکسٹرا ریسورسز کی طرف جانے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. ایگزیکٹلی جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ اگر لیکچر لے کر آ گئے پھر بھی ہم یوٹیوب پہ بیٹھ کے لیکچرز لیتے ہیں تو وہ نہیں آپ کو کرنا پڑے گا اگر آپ نے اکیڈمی میں فوکس کے ساتھ لیکچر سن لیے اور پریکٹسز بھی صحیح ہو گیا. مطلب لیکچرز پہ فوکس کریں, نوٹس بنائیں, اور اس کے بعد ریویژنز پہ فوکس رکھیں, اور ساتھ ہی ساتھ پریکٹس پہ فوکس کریں, زیادہ ایکسٹرا چیزوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. کنزا ماشاء اللہ آپ نے 191 مارکس اسکور کی, تو اتنے اچھے مارکس اسکور کرنے کے لیے آپ نے کون کون سے ریسورسز یوز کیے تھے؟ اچھا بیسک آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ آپ کی بکس ہیں کہ آپ نے جو بھی اگر جیسے اکیڈمی کی اپنی بھی بکس ہوتی ہے تو میں نے اسپیسیفکلی اپنی اسٹوڈنٹس کے لیے بنائی ہوتی ہے یا ریڈی ہے, ان میں پوائنٹس میں لکھی ہوتی ہیں باتیں شارٹ لسٹ ہوئی ہوتی ہیں تو دے آر ویری ہیلپفل. پلس ان کی بھی اپنی پریکٹس بکس ہوتی ہے اور موسٹ امپورٹنٹ سورس جو ہمیں لازمی یوز کرنا ہے دیٹ از پاسٹ پیپرس. دے آر ویری امپورٹنٹ کیونکہ بہت سارے کوشچن ہوتے ہیں جو ریپیٹ ہوتے نہیں ہیں, نہ بھی ریپیٹ ہو ایٹ لیسٹ آپ کی پریکٹس ہو جاتی ہے, آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس طرح کے کوشچنس پہلے آ چکے ہیں اور کس طرح کے آ سکتے ہیں. آپ اس مطابق پھر آپ تیاری کرتے ہو. آپ کو اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ پڑھائی کے دوران کہ یہ چیز مجھے اس پہ ٹائم لگانا چاہیے, یہ ورتھ اٹ ہے یا نہیں, یا اس پہ نہیں لگانا چاہیے. تو اس کے لیے آپ کو پاس پیپر کی پریکٹس بکس ٹھیک ہو گیا. مطلب اپنی ٹیکسٹ بک پہ فوکس کیا جائے, ساتھ ٹیکسٹ بکس کسی اکیڈمی کی یوز کر لیتے ہیں, اور ساتھ ہی پریکٹس کی جائے, پریکٹس بکس یوز کر لیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پاس پیپر کے ایمسیکیوز کو بھی اسی طرح لے لیتے ہیں. ان ریسورسز کو یوز کر کے بندہ اچھے مارکس اسکور کر سکتا ہے. ہم نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں کہ آپ ایک دن میں سارے سبجیکٹس کو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ کام بہت زیادہ نہیں ہو جاتا؟ اچھا کیونکہ اکیڈمی سے روزانہ ٹیسٹ ہوتے ہیں تو پرائیورٹی میں ہمیشہ اپنے نیکسٹ ٹیسٹ کو دیتی تھی. جو بھی ٹاپک آ رہا ہے جس کی سبجیکٹ ہے اس کی پہلے بہت اچھی سی پریپریشن کرنی تھی along with پریکٹس, کیونکہ ایم ڈی کیٹ میں پریکٹس کے بغیر آپ کی پریپریشن زیرو ہے. کیونکہ وداؤٹ پریکٹس آئی تھنک ایم ڈی کیٹ کی تیاری آپ نے جتنی بھی کی ہے آپ شاید کوشچن اٹیمپٹ نہیں کر پاتے. اور باقی سبجیکٹس کی بات ہے کیونکہ آپ نے اگر لیکچر اچھے سے سنا ہوا ہے اور نوٹس بنائے ہوئے تو پھر گھنٹہ ڈیڑھ آپ کے لیے کافی ہوگا کہ آپ باقی سبجیکٹس کو جس چیز کا گو تھرو کر رہے ہو کہ آپ نے کس طرح سے آج کیا کیا پڑھا ہے اور وہ باتیں آپ کی نظر سے گزر رہے ہیں, اور اس کی جو اچھی والی تیاری ہے وہ پھر آپ اس کے ٹیسٹ سے پہلے کر لیں. اور اگر کبھی کوئی سبجیکٹ مس ہو بھی جاتا ہے تو اس کی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کیونکہ سم ٹائمس اتنا زیادہ سلیبس ہوتا ہے کہ آپ نہیں کر پاتے, تو اٹس اوکے, میرے سے بھی کبھی نہیں ہوتا ہے تو وہ آپ نیکسٹ ڈے کر لیں. اس کے بعد جب آپ تیاری کریں آپ تب کر لیں تو وہ بھی اتنی بڑی بات نہیں ہے, ہو جاتا ہے سم ٹائمس. ٹھیک ہو. ہم پھر اپنے نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں. بہت ہی انٹرسٹنگ کوسچن ہے کہ زیادہ تر فیمیل ایسپرنٹس کے ساتھ ایشو ہوتا ہے کہ وہ ڈپریشن اور اینگزائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا تھا, اور اگر ایسا ہوا تھا تو آپ نے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کیا تھا؟ اچھا ایک تو فار سم ریزن میرے دماغ میں یہ بات کبھی آتی نہیں تھی کہ میرا ایڈمیشن ہو گئی. مطلب آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے دماغ کی جو پازیٹیوٹی ہے وہ آپ کی لائف کو بہت افیکٹ کرتی ہے. تو اگر آپ یہ سوچ لو شروع سے ہی کہ میں تو کر ہی نہیں سکتی یا کر ہی نہیں سکتا تو پھر آپ کو لازمی یہ چیز آپ کی زندگی کو افیکٹ کرنے والی ہے. آپ نے اگر اپنے آپ مطلب خود پر بھی بھروسہ رکھے سے اس سے زیادہ بھروسہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. آپ خود تو تیاری کر رہے ہیں, ہم سے محنت کر سکتے ہیں, کامیابی ہمیں اللہ تعالیٰ نے, اور یہ بلیف بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو مطلب آپ اسی طرح سے کریں, مطلب اس سے پھر آپ انزائٹی ڈپریشن کی کہ انسان ہے, اس طرح کی چیزیں انسان کے دماغ میں آتی ہے, بٹ تھنک اباؤٹ دا پازیٹیو تھنگس کہ مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب اتنے سارے لوگ کر سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ وائی کینٹ آئی. اگر میں فل محنت پٹ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو اس کے باوجود میرا ایڈمیشن کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مجھے سپورٹ کریں گے, پورا اللہ پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ مدد ضرور کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے بہت پیار ہے. تو اس طرح بھی ڈپریشن اور انزائٹی کو دیکھ کے قریب بھی نہیں آتی. نیکسٹ کوسچن کی طرف ہم چلتے ہیں. نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس کہ میں فل تیاری کر لیتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی اکیڈمی کے ٹیسٹ میں میرے کچھ ایم سی کیوز غلط ہو جاتے ہیں,
تو پھر بہت برا فیل ہوتا ہے. کیا اس کا بھی کوئی سولوشن ہے؟ اس کے بارے میں آئی تھنک برا فیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم لوگ غلطیاں کریں گے تو بھی ہم سیکھتے ہیں. اور لائک اس کا سولوشن یہی ہوتا ہے کہ آپ اگر جو آپ کی مسٹیک ہوئی ہے اس کو بجائے سے کہ میں دل پہ لے کے بیٹھ جاؤں کہ میری سے غلطی ہو گئی ہے, اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ اس کوشچن کو اگر نہیں سمجھ آ رہا اپنے ٹیچر کے ساتھ جا کے ڈسکس کریں اور ان سے پوچھیں. جتنے بھی آپشن ہیں, 4 آپشن ہوتے ہیں نارملی, تو آپ ٹیسٹ میں تو آپ ان سے جا کر پوچھیں کہ سر یہ کوشچن کا آنسر ہے تو کیوں ہے, باقی 3 آپشن نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں ہے. ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور اگر پھر آپ جا کے بک سے کنسلٹ کریں تو مجھ کو کی سمجھ آ جاتا ہے. تو اپنی غلطیوں کو آپ تبھی ٹھیک کر سکتے ہیں جب آپ ان کے اوپر فوکس کریں گے. یہ نہیں کرنا کہ آپ ٹھیک ہے غلط ہو گیا تو میں کیا کروں, اس چیز کو ایگزیکٹلی اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں کہ ہم اس کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں اور اس کا آنسر یہ ہے. اور ایک اور بات, موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے تکے کے آنسر ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہو گئے, اور اس کو بھول جاتے ہیں اور وہی کوشچن باتیں بہت تنگ کرتا ہے. تو اس کے لیے بھی وہی اسٹریٹجی کرنی ہے جو ہم غلط کے لیے کرتے ہیں, اس کو غلط ہی کنسیڈر کریں اپنے دماغ میں, کیونکہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ کیوں ٹھیک ہوا ہے. تو اس کے بارے میں بھی آپ پوچھیں اور اس کے بارے میں کتابوں میں ڈھونڈے کہ یہ کیوں غلط ہے اور کیوں صحیح ہے. مطلب ایک ایم سی جو غلط ہوتا ہے اس پہ تو فوکس کرنے ہے, جو تکے سے ٹھیک ہوتا ہے اس پہ بھی فوکس کرنا ہے, اور غلطی پہ پریشان نہیں ہونا, بلکہ غلطی کو اپنے لیے ایک ایسٹ سمجھنا کہ ہاں یہ چیز نہیں, یہ اب غلط ہو گیا, اب یہ ہینڈیکیپ پہ غلط نہیں ہو سکتا, اور پھر بندہ غلطیوں سے لاس ہونے کی بجائے بلکہ ان کو ایز اے موٹیویشن یوز کرے. نیکسٹ کوسچن کی طرف پہنچتے ہیں. اسٹوڈنٹ ایک کوسچن کیا ہوا ہے کہ آپ گھر کے کاموں کے ساتھ پڑھائی کو کیسے مینیج کرتی تھی؟ مطلب لڑکیوں کے گھر میں کوئی نہ کوئی کام ہوتے ہیں, کبھی ماما کہتے ہیں کہ کھانا پکائیں وغیرہ وغیرہ, تو یہ کاموں سے کیسے ڈیل کرتی تھی آپ؟ کیونکہ مطلب آپ کو فیملی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے, اینڈ مائی اپا واز ریلی سپورٹیو ان دس کیس. انہوں نے مجھے کبھی کوئی کام بولا ہی نہیں تھا, کیونکہ میں نے 7 days جو ہے وہ اکیڈمی جانا ہوتا تھا, پھر واپس آ کے پڑھنا, اور سنڈیز تو بلکہ زیادہ ہیکٹک ہوتے تھے کیونکہ ہم صبح 6 سے شام 6 بجے تک اکیڈمی چلتے تھے. تو پھر اس طرح سے یہ سب کچھ تو میں نے کیا کریں گے. چلیے کوئی بات نہیں, آپ نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ کوسچن ہے کہ کیا آپ ایم ڈی کیٹ کے دوران اسٹڈی کے علاوہ کوئی اور ایکٹیویٹی بھی کرتی ہیں, کوئی اور مطلب ریکریشنل ایکٹیویٹیز تھیں آپ کی؟ اس کے لیے ٹائم کیونکہ اور میں نے اسی وجہ سے کی نہیں بھی تھی, کیونکہ میں نے یہ سوچا تھا کہ بس 3 مہینے کی بات ہے, اس کے بعد جب تک ایڈمیشن ہو نہیں جاتا, مطلب ٹیسٹ وغیرہ نہیں آ جاتی, تب تک ہمارے پاس فری ٹائم ہے, ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تو صرف یہ 3 مہینے جس میں ہمیں محنت کرنی ہے, اور اس کے بعد بھی ہمیں لاٹ آف ٹائم لائک آپ کے پاس 3-4 مہینے ہوتے ہیں یونیورسٹی جانے سے پہلے, اس میں آپ کچھ بھی کرنا چاہو, وٹ ایور یو وانٹ آپ کر سکتے ہو. آپ کو پینٹنگ پسند ہے, آرٹ پسند ہے, اس میں کچھ بھی کرنا ہے. یس, مطلب ایم ڈی کیٹ ٹائم میں بندہ فلی ڈیڈیکیٹڈ ہو کے اسٹڈیز کر لے, اور اس کے بعد جب ریزلٹس آ جائیں تو پھر جتنی موج کرنی ہے وہ مطلب بعد کے پچھتاوے سے بہتر ہے نا کہ آپ پہلے اس چیز اس ٹائم کو اچھی طریقے سے یوٹیلائز کریں. نیکسٹ کوسچن کی طرف ہم چلتے ہیں. نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس کہ لاسٹ منتھ میں آپ کی ریویژن اسٹریٹجی کیا تھی؟ لاسٹ منتھ میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہی بات ہے کہ آپ نے دوبارہ اس کی جو کوئی یاد نہیں کرنا ہوتا, کیونکہ آلریڈی بندہ ویسے برن آؤٹ ہو چکا ہوتا ہے, اتنا ایگزاسٹ ہو چکا ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ اس کی کوئی یاد نہیں کر سکتے. تو میرا یہ تھا کہ میں ایف ایل پیز ڈفرینٹ اکیڈمیز کے اپنی اکیڈمی کے پراپر جاتی بھی تھی, اٹینڈ کرتی تھی, ان کے ڈسکشنس بھی اٹینڈ کرتی تھی. تو باقی گروپس میں جیسے ایف ایل پیز باقی اکیڈمیز کے بھی شیئر ہو جاتے تھے پاس پیپرس, اور اس میں صرف اٹیمپٹ نہیں کرنے ہوتے, آپ نے اپنا ٹائم رکھنا ہے کہ آپ نے اتنا ٹائم لگایا ہے اس کو اٹیمپٹ کرنے میں. دوسرا, آپ کے پاس جتنے بھی کوشچن آپ اس کو ایز اے ٹیسٹ لیں, آپ نے بغیر کتاب کو کنسلٹ کی اس ٹیسٹ کو سالو کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے خود کو مارکس دینے, خود سے اگر گھر میں بھی آپ سالو کریں تو ہم نے آپ کو مارکس دیں, اور ہر ٹیسٹ کو پرانے والے سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. پھر جو آنسر غلط ہوئے ہیں اس ٹاپک کو آپ دیکھیں کہ بک میں یہ ٹاپک لکھا ہے, آپ اس پورے ٹاپک کو پریپیئر کریں. دس از ایکچولی وٹ آئی ڈیڈ کہ ایک ایم سی کیو بھی غلط ہوتا ہے تو میں اس پورے کو پڑھنی تھی دوبارہ سے کہ یہ کیوں غلط ہوا ہے میرا, اور اس کے آنسر کو آپ دوبارہ سے اتنا ریڈ کریں اور اس کو سمجھیں کہ یہ آنسر ہے تو کیوں نہیں ہے. اور وہی بات ہے کہ جو 3 آپشنس نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے وہ بھی ہمیں پتا ہوتا ہے آج. مطلب ان دا لاسٹ منتھ ایوری ٹیسٹ میڈ یو بیٹر. آپ نے ہر ٹیسٹ میں جو بھی غلطی ہوتی ہے آپ اسی ٹاپک سارے کی ریوائز کرتے ہو. دوسرا آپ نے ایک بہت اچھی بات ہے جس کو میں ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کوئی ایم سی کیو سالو کرنے لگے تو اس کو ایز اے ٹیسٹ ہی کنسیڈر کریں. میں نے دیکھا کہ اکثر بچے ٹیسٹ اوپن کر لیتے ہیں کسی اکیڈمی کا, اور ایم سی کیو جنرلی دیکھتے ہیں, سال بک بھی اوپن ہوتی ہے اور رینڈم سالو کرتے ہیں. جب ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ ایک پراپر انوائرمنٹ دے کہ ہاں اب ٹیسٹ میں کرنے لگوں, اور اتنے ٹائم میں نے اس کو کرنا ہے, تو میرا خیال ہے اس طرح بھی زیادہ افیکٹو ہوگا.
تو بہت اچھی آپ نے انفارمیٹیو بات کی. ہم اپنے آپ نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے اور میرا خیال ہے یہ ایک ڈیسائسو چیز ہوتی ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس کا ایڈمیشن ہونا ہے اور کس کا ایڈمیشن نہیں ہونا. ایم ڈی کے ڈے پر اپنے آپ کو کیسے کانفیڈنٹ رکھیں؟ اچھا, ایم ڈی کے ڈے پہ کانفیڈنٹ رہنا یہ ہر بندہ مطلب اپنی ان کی اسٹریٹجیز ہوتی ہے, لیکن میں جو سوچ رہی تھی وہ یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, مطلب اگر میرا نہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا, زیادہ سے زیادہ میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہوگا اس سے زندگی تو ختم نہیں ہو جائے گی نا. آئی ہیو اے لاٹ آف ادر آپشنز جن کو میں چوز کر سکتی ہوں اور میں کر لوں گی. اگر میڈیکل میں نہ ہوگا تو سو کہ زندگی ختم نہیں ہو جاتی اس کے بعد. اور دوسرا یہ کہ آپ لائک ایسا نہیں ہے کہ بالکل اینڈ ٹائم پہ ایگزام ہال کے سامنے بیٹھے ہوئے اور آپ کتابیں کھول کے رٹے مار رہے ہیں, ایسا نہیں کرنا. اس سے آتی ہوئی چیزیں بھی بھول جاتی ہیں اور وہاں پر آپ یہ دیکھیں گے ایگزام ہال پہ جانے سے پہلے کہ لوگ کتابیں کھول کے پڑھ رہے ہوتے ہیں ایگزیکٹلی 5 منٹ پہلے. وہ آپ کو پریشان بھی کرے گا, آپ اینشیس بھی ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن اس کے بعد مطلب وہ آپ کو مزید کنفیوز کرتی ہے وہ چیزیں. پھر آپ اس میں کمپٹیشن میں بڑھ جاتے ہیں کہ یہ لوگ ابھی تک پڑھ رہے ہیں, ان کو تو مجھ سے زیادہ آتا ہوگا. ایسا نہیں ہوتا, آپ نے جو کر لیا ہے وہ کر لیا. اب ٹائم نہیں ہے کہ آپ دوبارہ چیزیں یاد کرنے بیٹھ جاؤ. ایگزیکٹلی خود پہ ٹرسٹ کریں. اور جب خود پہ ٹرسٹ ہوگا کہ ہاں میں نے تیاری کر لی مجھے آتا ہے تو پھر کانفیڈنس آتا ہے. ہم نیکسٹ کویسچن کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ اگر لیکچر میں ہمیں نیند آئے تو اس کے ساتھ کیسے ڈیل کریں؟ اچھا, چائے پیے, کافی پیو, آئرن کیفین, کیونکہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. آپ اگر کسی چیز کے لیے پیشنیٹ ہے, ڈیڈیکیٹڈ ہے, آپ کو کرنا پڑتا ہے. آپ نے اٹینڈ بھی کرنی ہے, لیکچر سننا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے. مطلب چاہے آپ کو نیند آ رہی ہو, آپ نے پھر بھی کسی نہ کسی طریقے اپنے آپ کو جگا کے رکھنا تاکہ آپ کا جو لیکچر ایک بہت بڑا ایسٹ ہے وہ ویسٹ نہ ہو جائے. اور چلے ٹھیک ہے, مطلب چائے کافی پی لیں لیکن جاگے رہنا آپ نے ضرور لیکچر سننا. نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ کیا آپ کی ساری لڑکیوں کی طرح چھپا چھپا کے پڑھتی تھی؟ مطلب جب کوئی آپ سے پوچھتا تھا کہ کتنا پڑھ لیا تھا, نہیں کہتی جب مجھے اس میں آتا ہے, یا پھر آپ بتاتی تھی کہ میں پڑھ رہی ہوں؟ میرے پاس چھپانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں. مطلب آئی واز ون آف دوز اسٹوڈنٹس ان مائی کلاس جن کو آتے نہیں ہوتا تھا. مطلب یہ نہیں پتا, مجھے آنیسٹلی بتاؤں تو مجھے شروع میں یہ نہیں پتا تھا کہ ایم بی کی تیاری کہاں سے کرنی ہے, کیسے کرنی ہے. مجھے 5 پیپر یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ وہ ملتے کہاں سے ہیں, کیسے کرتے ہیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں سمجھ بھی آ جاتی ہیں اور آپ بس ایک پراپر ٹائم ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو سب کچھ پتا چلے گا اور آپ کو سب کچھ کرنا ہے. تو میرے پاس ایز سچ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی کہ میں چھپاؤں کہ میں نے یہ پڑھ لیا ہے اور میں کسی کو نہ بتاؤں. میں الٹا باقیوں کو دیکھ رہی ہوتی تھی کہ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں, ادھر سے مجھے کچھ پتا چل جائے کہ میں اس طریقے سے جائیں. مطلب اسٹارٹنگ میں آپ کو اتنی زیادہ باتیں نہیں پتا تھی, آپ کو بہت زیادہ مطلب نہیں آتا تھا. آپ نے ود ان دا ٹائم آف 3 months آپ نے اتنا امپروو کیا کہ آپ 190 کا نام سے, ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے. اب نیکسٹ کویسچن کی طرف چلتے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایم ڈی کیٹ میں سکسیس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے, مطلب آپ کے 191 مارکس آئے, اس کے پیچھے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا تھی, تو آپ کیا حاصل کریں؟ اس کے لیے چیزوں کو کمپلیکیٹ نہ کریں, کیونکہ ایم ڈی کیٹ کے لیے دماغ میں سب میرے بٹھایا کہ بہت بڑی چیز ہے اور یہ ہم کر نہیں سکتے, ہمیں پتہ نہیں کتنا زیادہ پڑھنا پڑے گا. تو چیزوں کو کمپلیکیٹ کرنے سے صرف میں نے دیکھے ہیں اسٹوڈنٹس جو صرف اس جو کویشچن امپورٹنٹ نہیں بھی ہوتے, جو چیز بس ایسے ہی ایکسٹرا لکھی ہوئی ہوتی ہے, اس کے پیچھے اپنا بہت ٹائم ضائع کرتے ہیں. اینڈ لسن ٹو یور ٹیچرس, جب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا سوال پیپر میں نہیں آتا, ایسی چیزیں نہیں پوچھی جاتی, اٹس جسٹ ریٹن ان یور بک, تو یہ ہے تو ہے, تو آپ ان کی بات سنیں, ان کو مانیں. دے آر ایکسپیرینسڈ, انہوں نے بہت سارے ٹیسٹ دیکھے ہیں, وہ کسی وجہ سے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں. اور اپنی جو آپ بس کر رہے ہیں اس میں کانفیڈنٹ رہیں اور پریکٹس ہوا. مطلب ایکسٹرا چیزوں کی طرف نہیں جانا, اور ٹیچرز جو بتائیں ان کے اوپر چیزوں کو اور کمپلیکیٹ نہیں کرنا, اچھی طرح پریکٹس کریں, اور انشاءاللہ آگے جانا. What is the lesson you have learned from your life? آپ ضرور دیکھیں لیکن ریالٹی کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں. مطلب آپ نے اپنے آپ کو تیاری ایسی ہی کرنی ہے کہ میں نے بیسٹ پرفارم کرنا ہے, لیکن ورسٹ کے لیے اپنے مائنڈ کو پریپیئر رکھیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لائف از نیور اے ریڈ, آپ کو ہر قدم پہ کچھ بھی پانے کے لیے کچھ نہ کچھ لازمی ہونا پڑتا ہے. دس از ایکچولی ویری ٹرو. اور پہلے لگتا تھا کتابی باتیں ہیں, لیکن یہ کتابی باتیں نہیں, ایکچولی ہوتی ہیں لائف میں, اور بہت سارے چینجز آتے ہیں لائف میں, ان سب چینجز کو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے ان آرڈر ٹو اچیو.
تھینک یو سو مچ کنزا, آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا فیل ہوا. مجھے امید ہے کہ ایم ڈی کیٹ ایسپرنٹ کے بہت سے مسائل حل ہوئے ہوں گے. اس سے پہلے کہ ہم شو کو اینڈ کریں, آئی ووڈ لائک یو کہ آپ ہمارے اسٹیٹسکوپ کے ونر کو ڈیسائیڈ کر دیں. تو آئے ہم آپ اسٹیٹسکوپ کے ونر کو سلیکٹ کرتے ہیں. تو ہم اپنی ونر کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. لائیے یہ ہمارے کچھ ہیں جن نے انسٹاگرام کی ویڈیو کے تھرو اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. تو آپ کو جو بھی اس میں سے اچھی لگی نصیب وہ اٹھا لیں اور ونر کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو ہمارے آج کے اسٹیٹسکوپ گیو اوے کے ونر ہیں فیوچر ڈاکٹر 20242024. فیوچر ڈاکٹر 20242024, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. انسائٹ ایم ڈی کیٹ کی طرف سے آپ کو ایک اسٹیتھوسکوپ مل گیا اور انشاءاللہ ود ان فیو ڈیز آپ کے ساتھ ہماری ٹیم کنٹیکٹ کرے گی اور آپ کو آپ کا اسٹیتھوسکوپ آپ کے گھر پر ڈیلیور کر دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ کنزا آپ کا. آپ کے ساتھ شو کر کے مجھے بہت اچھا فیل ہوا اور بہت اچھا آپ نے گائیڈ کیا. That's it for today. MD at Athens, future doctors. امید ہے کہ آپ کے بہت سے مسائل حل ہو چکے ہوں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم آپ سے ملیں گے ایک اور بہت ہی ایکسائٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.